बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं अंदर खाने की, क्या चल रहा है, काफ़ी हलचल है, बताने की कोशिश करूँगा। सूरत हाल ये है कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था और उसके लिए पहले जगह मुख्तस की गई थी कौमी असम्बली का हाल, और ऐवान में इस पे बात होनी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, DGISI, जनरल नदीम, DGMO मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने भी जाना था, दीगर फौजी क़यादत ने जाना था और जाके सियासी जमातों के रहनुमाओं को पार्लिमानी सलामती कमेटी को ब्रीफ करना था और अहम उमूर बंद कमरे के इजलास में ब्रीफिंग देनी थी। लेकिन अचानक उसमें फैसला किया गया, तब्दीली हुई कि इसको कौमी असम्बली के हॉल के बजाय इसको मुंतकिल कर दिया जाए वजीर आजम हाउस में। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक और ख़बर वो भी आपसे शेयर करते हैं, और वो खबर है जनाब के साथ ही साथ जो इशू चल रहे हैं वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बारे में और उनके एक्सटेंशन के बारे में और उनको एक नया ओहदा देने के बारे में। अब ये बातें बाकायदा तौर पे सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी करना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज अब आहिस्ता आहिस्ता इन खबरों को मंजर आम पे लेके आ रही है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 नवंबर को रिटायर होंगे, नहीं होंगे, और उनको एक्सटेंशन 1 साल की मिलनी है, 2 साल की, या पूरा टेन्योर, या फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाना है। ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। कुछ अपडेट्स हैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सलामती कमेटी का इजलास। तो पहले तो मैं बता दूं कि पार्लिमानी सलामती कमेटी ये काफ़ी बड़ा फोरम है और उसमें तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में है, उनको उनके मेंबर्स जो हैं MNAs और सेनेटर्स ये शामिल होते हैं। और ये ऑलरेडी स्पीकर जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। तो पहले तो ये था क्योंकि काफ़ी हुजम होता है इसका, और इस कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी जो है ये पहले भी इसके इजलास हो चुके हैं और जब भी अहम होता है तो बुलाया जाता है। लेकिन अब एक फ़ैसला किया गया कि काफ़ी सेंसिटिव नौइयत की सलामती कमेटी का इजलास होगा और इसमें बहुत ही अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। इसलिए अब इसकी ज़रा थोड़ी सी कम की गई है तादाद। उसकी रीज़न है, वो तादाद इसलिए कम की गई है कि ये चीज़ें बाहर ना निकलें, ठीक है जी, और जो गुफ्तगू हो उसकी राजदारी का जो है पास रखा जाए और राज अफशा ना हो, और बहुत ही जो भी गुफ्तगू हो, इसलिए उसको मुख्तसर किया गया है। अब उसको महदूद कर दिया गया है पार्लिमानी लीडर्स तक। अब हर जमात का जो पार्लिमानी लीडर है वो शरीक होगा, जो अपोजिशन जो पार्लियामेंट में मौजूद है, सेनेट में, कौमी असम्बली में। इसके अलावा बाकी MNAs नहीं होंगे उसमें, और इवन वज़रा भी, इम्पोर्टेंट जो वज़रा हैं सिर्फ वो होंगे, और सारी काबीना के अरकान शायद उसमें ना हो, उनको मदऊ ना किया जाए। लिहाजा एक तो ये है, और दूसरा उसमें फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को इनवाइट किया गया है, चूँकि वो वो तो इस्तीफ़े दे चुके हैं और वो तो उसमें हिस्सेदार नहीं है, लेकिन उनको भी ज़ाहिर उनको इनवाइट किया गया है, और शेख रशीद साहब को भी इनवाइट किया गया है। वो भी पार्लिमानी लीडर हैं अपनी जमात के, और इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं करते थे, अपनी जमात की नुमाइंदगी करते थे। इन दोनों को इन्वाइट किया गया है। अब ये दोनों जमातें पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नहीं है। तो ये एक क्योंकि उनको शामिल, वो कहते हैं जी उनको बुलाया जाए, बहस हुई तो ये पिंडी से था कि पिंडी वालों ने कहा कि नहीं, इनको इनवाइट करें आप। पहले था कि शायद असद उमर साहब आएँ, लेकिन फिर असद उमर साहब की जगह पे शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया गया है। इस पे फैसला होना है, और मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जाएंगे, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं जाते तो फिर हो सकता है शेख रशीद साहब भी ना जाएं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें शरीक होना चाहिए हर सूरत में, और चूँकि
یہ دونوں پلس مائنس پلس پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 یہ، ویسے تو جو اصل بحث ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ ایک طرف وہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کس کی نمائندگی کریں گے، اپوزیشن لیڈر کو انوائٹ کیا جائے گا تو وہ کس قیمت پہ اور کس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ شریک ہوں گے، لہٰذا زیادہ چانس یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کسی کو بھی جانے نہیں دیں گے، اور ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب بھی نہ جائیں، کیونکہ ایسا ہو گیا تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے بند کمرے کے اجلاس میں جو باتیں کی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ تھی، اور وہ بھی اس میں شریک تھی، کیونکہ اس میں فیصلے کوئی عددی اکثریت تو ہوتے نہیں ہیں، اس میں تو بس یہ ہے بریفنگ دے دی اور اس کے بعد یہی بتایا جائے گا جی بریفنگ تو دے دی گئی تھی، اور جیسے کارگل کے وقت ہوا تھا پرویز مشرف صاحب نے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بتا دیا تھا، جبکہ نواز شریف صاحب اور یہ بحث آج تک چل رہی ہے، تو لہٰذا اس کو محدود سے محدود تر کر دیا گیا ہے، اور اس میں پھر اب صرف جی ابھی تک ایجنڈا ظاہر نہیں کیا گیا، جو ایجنڈا نہیں دیا گیا، بظاہر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف ایک ہیں، باقی تمام موضوعات بھی اس میں آئیں گے، خواہ وہ اسرائیل کا معاملہ ہے، خواہ وہ انڈیا کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، 5 اگست کا معاملہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی جائیں گی سوال و جواب کی نشست میں، لہٰذا یہ ایک بات کرنی تھی۔ دوسرا جو ہے وہ ہے آرمی چیف کا معاملہ جی، اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ مزید کھل کے آ رہی ہیں، اور ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ سے، اور آصف علی زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں، ان کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے اب ٹویٹ بھی کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن، ان کی جو ٹویٹ کیا اس کا لبے لبا بتا رہا ہوں کہ ایک ایکسٹینشن ہے، اب ایک ایکسٹینشن ہے تو دوسری جانب جو زیر بحث ہے معاملہ وہ ہے جی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ چکے ہیں پاک فوج کے ترجمان کہ نہ ایکسٹینشن ہوگی، نہ وہ کنٹینیو کریں گے، نہ وہ مانگیں گے اور نہ ہی وہ ایکسیپٹ کریں گے، دو باتیں، اور 29 نومبر کو یہ ان کے ورڈ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان کے کہ 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے انہوں نے تمام آپشن کلوز کر دیے، لیکن جو اگلی اطلاع آ رہی ہے اور اب اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لے آئے ہیں شاہین سے بھائی صاحب، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف وہ لگا دیا جائے، اور اس میں کیا ہوگا جی، اس میں آرمی چیف بھی برقرار رہیں گے اور آرمی چیف نئے آ جائیں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آلریڈی نئے آ جائیں گے، وہ تو موجود ہی ہیں دو، ہاں ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جیسے بپن راوت تھے، اور اس کو بھی بپن راوت کا بھی معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹل اینڈ جی وہاں کی انڈین آرمی نے بھی آخر دم تک جنرل بپن راوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس سسٹم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی نریندر مودی نے یہ کام کیا تھا بپن راوت کو کہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا چیف آف ڈیفنس سٹاف، تو ان کو بنا دیا گیا تھا، پھر بپن راوت کے اختلافات ہو گئے تھے، اور وہ سب سے پہلے جو اختلافات ہوئے خاص طور پہ جب چین کے ساتھ شروع ہوئی اور چین نے درگت بنانا شروع کی اور بہت سارے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا 5 اگست کے بعد اور جانی نقصان بھی کیا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد پھر جو انڈین آرمی میں یہ معاملہ شروع ہوا تو بپن راوت صاحب اپنی پالیسی لے کے چل رہے تھے اور ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتے تھے، اور پھر انڈین فضائیہ کے ساتھ ان کے سب سے زیادہ اختلافات ہو گئے، پھر بحریہ کے ساتھ ہو گئے، اور اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے گئے، لیکن چونکہ ان کو آشیرواد تھی نریندر مودی پرائم منسٹر کی، اس لیے وہ ہر کام میں دخل اندازی بھی کرتے تھے اور کرتے بھی تھے، لہٰذا وہ کرتے رہ گئے، لیکن بالآخر ان کی جو لڑائیاں ہیں انڈین آرمی کی وہ پھر زبان زد عام ہوئیں، میڈیا میں آنا شروع ہو گئیں، پھر ایک دوسرے کی جو اندر کی خامیاں ہیں کمزوریاں وہ سامنے بیان کی، اور انڈین فضائیہ نے تو انڈین ایئر چیف نے تو کھل کے باتیں کر دی تھیں، اور اسی طریقے سے ان کے پھر آرمی چیف کے ساتھ بھی معاملات تھوڑے سے تلخ ہوئے، تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ عہدہ جو ہے یہ سسٹم ادھر کامیاب نہیں ہو سکا، تو ادھر کیا ہوگا کیسے ہوگا، پھر اس میں چیف آف ڈیفنس اگر بنانا ہے تو وہ پھر نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئی قانون سازی کرنی پڑے گی، اور لیجسلیشن کے بغیر چیف آف ڈیفنس سٹاف کیسے بنا دیں گے، اور یہ ایک پھر لیجسلیشن کیسے ہوگی اگلی بات یہ ہے، اور اس وقت تک
کیا پارلیمان ہوگی، یہی پارلیمان ہوگی یا آنے والی ہوگی، یہ ایک کوشچن ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی نہیں پتا کہ اس پارلیمان نے کب تک برقرار رہنا ہے جو اس وقت حالات ہیں۔ اب تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اب تو ان کے لائک مائنڈڈ جو ہیں دانشور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپنی میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور ادھر حکمراں اتحاد کمپنی میں بھی پھوٹ ہے اور ادھر بھی معاملات خراب ہیں، تو لہٰذا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ٹرکی سا جی، اگلے جو مزید میں نے آپ کو بتایا تھا 25-26 ہفتے، تو 18-20 ہفتے رہ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ابھی نکلیں گی آگے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی کہ جس کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب تک تو جو چیزیں ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ سارے معاملات میں خاص طور پہ جتنے بھی ہو رہے ہیں، اور آرمی چیف ریلیٹڈ اور ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، ان کو نیا عہدہ دینا ہو، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بدستور خاموش ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دے رہے، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیز بھی آہستہ آہستہ آ چکی ہے، میڈیا میں آ رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں اگر آ کے بتا دیں، صرف نہ بتائیں، ٹویٹ کر دیں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا صورتحال ہے، تو ان خبروں کے بارے میں یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں، خرم دستگیر صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور پھر ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا، ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس ویڈیو میں تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک آدھ منٹ ہی رہ گیا، تو لہٰذا صورتحال جی دیکھتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے معاملے میں بتا دوں آخری بات کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی سیریس ہو گیا ہے، اور اب جو وہ خبر دی گئی تھی کہ افغانستان سے کسی کو انگیج کیا گیا ہے، کسی دہشت گرد کی خدمات لی گئی ہیں، سپاری دی گئی ہے عمران خان کے قتل کے لیے، تو اب وہ چیزیں سیریس ہوتی جا رہی ہیں۔ پشاور جو ہے انسداد دہشت گردی کا جو ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بھی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا ہے، الرٹ جاری کر دیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے ذرائع سے چل رہی تھیں کہ افغانستان میں معاملات کسی کو کیا گیا ہے، کچھ چیزیں ٹریس ہوئی ہیں۔ تو اس پہ جی ہم صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، فوجی قیادت ہے، باقی لیڈرشپ ہے، اس کی حفاظت کرنا، شہریوں کی حفاظت کرنا، رہنما کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اداروں کا فرض ہے، کیونکہ ہماری آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن اس طریقے سے کوئی کیا جائے اور پہلے سے ہی جب یہ ایک ٹھپا لگا ہو کہ جناب یہ سارے کا ساری کمپنی ہی امپورٹڈ ہے، تو ایسے حالات میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کے اداروں کو ہوگا، اور الزام بھی یہیں سے ہوگا۔ اور پھر ایسے وقت میں کہ جب عمران خان صاحب نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا کے محفوظ کر دی ہو کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو رسپانسیبل کون کون ہوں گے، تو یہ اور بھی خطرناک ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔